2022 कैसा रहा के खुसूसी प्रोग्राम के खुशामदीद। साल 2022 कैसा रहा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नवीद सिद्दीकी। व्यूअर्स, बैनुल-अक़वामी माहिरीन के नज़दीक साल 2022 यूक्रेन की जंग और इसके असरात का साल रहा, जैसे 2020 और 2021 कोरोना के साल रहे। 2022 के साल के शुरू में दुनिया भर के लोगों ने सुख का सांस लिया कि आलमी वबा से छुटकारा मिला है। जिस डर और खौफ से आलमी वबा ने दुनिया को जकड़ लिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ। इस साल आलमी मंजरनामे पर कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए, जैसे ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में कशीदगी बढ़ी। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। पाकिस्तान में हाइब्रिड रजीम का खात्मा हुआ और नई हुकूमत को अब मुआशी बहरान का सामना है। दूसरी तरफ बरतानवी सियासत में सियासी दर्जा हरारत 3 वज़ीर आज़म की तब्दीली की वजह बना। दुनिया में मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत नुमाया रही। महंगाई ने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में अवाम की जिंदगियों पर मनफी असरात मुरतब किए। इसके अलावा बरतानिया की सबसे तवील अरसे तक बादशाही करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 70 साल तक हुकूमत करने के बाद 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। और कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना ने जीता, लेकिन ये इवेंट अपनी नौयत के हवाले से एक यादगार इवेंट रहा। साल 2022 की इन अहम खबरों पर माहिराना राय देने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्जा। मिर्जा साहब, इस साल को दुनिया के लिए एक नए दौर में दाखिल होने से तशबीह दिया जा रहा था और तरक्की के बुलंदोबांग दावे भी सामने आ रहे थे, लेकिन यूक्रेन की जंग आलमी मईशत ही नहीं बल्कि दुनिया की सियासत के लिए भी एक जल्जला साबित हुई है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? नवीद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गुज़िश्ता 2 साल जो थे वो कोरोना के साल थे। उसके अंदर बेइंतहा यानी दुनिया में जैसे कहते हैं ना, लॉकडाउन हुए, दुनिया बंद हो गई और मईशत और तमाम जो कार्रवाई थी वो रुक गई और लोगों को वर्क फ्रॉम होम वगैरह करना पड़ा। और ख्याल ये था कि इसके बाद यानी ये जो 2022 का साल है बहाली का साल होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो साल का शुरू का ही जो महीना है यानी फरवरी का, उसकी 26 तारीख को सदर पुतिन जो रूस के सदर हैं वो अपने हमसाए और सरहदी पड़ोसी यूक्रेन के ऊपर हमला कर देंगे। आपको मालूम है कि यूक्रेन पहले रूस का हिस्सा भी रह चुका है जब सोवियत यूनियन का एम्पायर था। यूक्रेन पर हमला करने के जो एक तो तबाही थी जो कि यूक्रेन के ऊपर आई। रूस यकीनी बात है एक बहुत बड़ा मुल्क है, 4.5 करोड़ आबादी, कहाँ 18 करोड़ आबादी, कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत, कहाँ यूक्रेन जैसा छोटा सा मशरकी सरहद पर यूरोप की मौजूद एक मुल्क। लेकिन फौजी तौर पर तो जो तबाही आई वो तो यूक्रेन ने
بڑی حد تک برداشت کی. گزشتہ 10 مہینوں سے یہ جنگ جاری ہے اور صدر زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں ان کو دنیا اب ایک ہیرو کا درجہ دیتی ہے اور مین آف دا ایئر کہتی ہے. انہوں نے جس بہادری سے حوصلے سے اپنے لوگوں کو اتنی بڑی طاقت سے جنگ کروائی وہ ایک مثال ہے. جس طرح انہوں نے برداشت کیا, گزشتہ سردیاں برداشت کی, یہ سردیاں برداشت کریں, ان کا بیشتر ملک تباہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے جو اصل اثرات تھے وہ پوری دنیا کے اوپر پڑے. آپ کو معلوم ہے کہ روس دنیا میں تیل اور گیس کا کے بڑے سپلائرز میں شمار ہوتا ہے اور یہ جسے کہتے ہیں نا اوپیک پلس کا بھی ممبر ہے. خاص طور پہ یورپ کے جو تمام ممالک ہیں ان کو گیس سپلائی کرتا ہے اور سردی کے مہینوں میں جو ان کے گھر کی جو ہیٹنگ وغیرہ ہے اور ان کے کارخانے وغیرہ چلتے ہیں وہ سب کے سب روس کے اس گیس کی سپلائی ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے گیس کی سپلائی رکی. پھر تیل کی قیمتیں, روس نے جب تیل جو ہے اس کے اوپر کمی کی تو اس کی وجہ سے اس کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی. اس کے علاوہ روس دنیا کے اندر گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. یوکرین جو ہے وہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے. سن فلاور آئل پیدا کرنے والا یوکرین سب سے بڑا ملک ہے. یہ ساری چیزیں مل کر انہوں نے جناب خاص طور پہ جو توانائی کی جو ہے تیل اور گیس, ان کی قیمتیں جب بڑھنی شروع ہوئی تو اور خوراک کی قیمتیں جب بڑھنی شروع ہوئی گندم کی کامیابی کی وجہ سے, تو ساری دنیا کے اندر مہنگائی آنی شروع ہو گئی. اور یہ مہنگائی صرف کوئی ہمارے جیسے ملک تک محدود نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بھی بہت بری طرح سے افیکٹڈ ہیں. یہ پورے یورپ کو اس نے لپیٹ میں لیا, امریکہ تک کو لپیٹ میں لیا اور بڑی شدید قسم کی مہنگائی ہوئی جو کہ آج تک نہیں دیکھی گئی. توانائی کے جو ذرائع ہیں ان کی قیمت یعنی تیل اور گیس کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ ملکوں کو اپنے بجٹ بنانا مشکل ہو گئے اور ہر طرف یہ کہا جانے لگا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو پیدا ہوا وہ یہ مہنگائی ہے. لیکن دوسری طرف جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے روس کے اوپر بڑی شدید قسم کی پابندیاں لگائیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کے اوپر یہ سب سے بڑا حملہ ہے اور وہ سارے ممالک جو تھے وہ ڈٹ کے اور پورے حوصلے کے ساتھ جم کے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مالی امداد بھی دے رہے ہیں, اقتصادی امداد بھی دے رہے ہیں, اس کو ان کے پناہ بھی دے رہے ہیں یوکرینینز کو. اس کے علاوہ فوجی امداد بھی دے رہے ہیں, امریکہ بھی دے رہا ہے, یورپ کے سارے ممالک بھی دے رہے ہیں. تو آج تک روس اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی یعنی 10 مہینے کی جنگ کے باوجود بھی اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ یوکرین کو فتح کر سکے. تاہم اس نے ساری دنیا کو مہنگائی کی لپیٹ میں لے لیا ہے اس یوکرین کی جنگ. جی بالکل, جیسا آپ نے کہا کہ واقعی میں جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی قیمت معاشی بحران کی صورت میں پوری دنیا ہی ادا کر رہی ہے. ایک طرف تو یہ صورت حال رہی ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کو لے کر خاصی کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی. یہ بتائیے گا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کی قیادت کس نتیجے پر پہنچی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان سے جب امریکہ گیا ہے 2 سال پہلے اگست کے اندر, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مشرق وسطیٰ کو بھی چھوڑ دیا, مغربی ایشیا کو بھی چھوڑ دیا اور اب ہم جا رہے ہیں. ہمارا تمام تر جو کنسنٹریشن ہے, سارا ارتکاز جو ہے وہ جنوب مشرقی ایشیا کی طرف سے ہوگا. اب جنوب مشرقی ایشیا میں 3 بڑی طاقتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو. ایک تو امریکہ داخل ہو گیا, اس سے پہلے جاپان موجود تھا جو کہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کے بعد تیسری بڑی اکانومی ہوا, اور تیسرا جو ابھرتا ہوا ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ بہت بڑی عالمی طاقت کے طور پہ سامنے آیا ہے وہ چین ہے. تو اصل مقابلہ چین اور امریکہ کے درمیان تھا. چین کے لیے یہ ابھی تک مشکل ہو گیا تھا گوارا کرنا کہ امریکہ جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سارا کا اپنا کانسنٹریشن جو ہے وہ ایشیا پیسیفک کی طرف سے لگا دے, جسے وہ انڈو چائنا کہتے ہیں. تو امریکہ اور اس کے درمیان جو مین کشیدگی کی وجہ بنی وہ تائیوان کا جزیرہ ہے, جسے 2 اسٹیٹ اور 1 کنٹری پالیسی کے تحت چائنا اپنا حصہ مانتا ہے, امریکہ اسے تسلیم کرتا ہے اسی پالیسی کے تحت. تاہم وہ یہ کہتا ہے کہ
اگر تائیوان کے اوپر کسی قسم کا حملہ یا اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی وہ ڈیفینڈ کرے گا. نینسی پیلوسی جو کہ امریکہ کی سینٹ کی چیئرمین تھی, وہ انہوں نے وزٹ کیا, اس وقت بہت ہائٹن ہو گیا. پہلے ہی کشیدگی امریکہ کے درمیان تھی, کئی فوجی اقدامات جن میں ڈرلز وغیرہ شامل تھی, جہازوں کا دریا سمندر میں اتارنا شامل تھا چائنا کی طرف سے, وہ ہوا, لیکن وہ آہستہ آہستہ فیڈ اپ آؤٹ ہو گیا. اور اب فی الحال جو حالات ہیں معمول کے مطابق ہیں. اس میں چائنا کو داد دینا پڑتا ہے کہ صبر سے کام لیا, امریکہ نے بھی کوئی بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ایک سرد خانے میں تو پڑا ہے, لیکن بہرحال یہ موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس سال کی ایک اور بری خبر مرزا صاحب, عالمی معیشت کی گراوٹ کی ایک مثال سری لنکا کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آئی. آپ یہ فرمائیے گا کہ سری لنکا کی معیشت کو اس حال تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, یہ براہ راست یوکرین کی جنگ کا نتائج ہے. 10 مہینے کی اس یوکرین کی جنگ نے عالمی معیشت کو بڑا زبردست نقصان پہنچایا. ہاں, یہ کہا جا رہا تھا کہ 3.6 کے اوپر جائے گا. یہ عالمی جتنے ادارے تھے, مالیاتی ادارے جن میں IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ شامل تھے, اب ان کا کہنا ہے کہ یہ 2.7 پہ آ جائے گا, یعنی اب آ گیا ہوگا. ان کے پریڈکشن یہ تھی کہ دسمبر 2 تک, اور شاید یہ جو 2023 ہے, یعنی آئندہ آنے والا سال, جس کو اب چند جیسے کہتے ہیں وہ گھنٹوں کے فاصلے کے اوپر رہ گیا ہے, تو وہ جو ہے وہ یہ مہنگائی اس حملے کی وجہ سے ہوئی. اگر یوکرین پہ حملہ نہ ہوتا تو بحالی کا ساتھ شروع ہو چکا تھا کورونا کی, اور اس مہنگائی نے, جیسا کہ میں ابھی پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, سب سے زیادہ افیکٹ تو توانائی کے ذرائع پہ کیا, یعنی تیل اور گیس کا. عرب جو تیل $29 پر بیرل بک رہا تھا, وہ چڑھ کے 130 پہ چلا گیا. اب گرتے گرتے بڑی مشکل سے پھر 70-80 پہ آیا ہے. لیکن اس نے ساتھ ساتھ جتنی معیشتیں تھیں ان کو ہلا دیا. اس کے علاوہ ساری دنیا کے مطابق IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کا یہ پریڈکشن ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ عدم استحکام یا سیاسی عدم استحکام بھی دیکھنے میں آئے گا, اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ شاید سے برداشت کرنے کے قابل نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں خود اپنی صورتحال جو ہے وہ معاشی بہت ہی خراب ہے اور بہت ہی آزمائشی صورتحال. جی بالکل. اب امریکہ کی سیاست کی بات کریں تو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. یہ فرمائے گا کہ امریکی عوام اور دنیا اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے, اور جو بائیڈن جو کہ صدر ٹرمپ سابق کو شکست دے کر آئے تھے, وہ خارجہ پالیسی میں تو بہت ایکٹیو آپ کو نظر آئے. آپ نے دیکھا یوکرین کے معاملے میں انہوں نے اسٹینڈ لیا, تائیوان کے معاملے میں ادھر چائنا کے ساتھ کیا, لیکن اندرونی طور پر وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہو سکے, ان کی پالیسیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ریپبلکن پارٹی, جس کے لیڈر جو تھے وہ سابق صدر ٹرمپ تھے, اس نے دونوں ایوانوں کے اندر اکثریت حاصل کر کے پارلیمان کے اندر جو ایوان نمائندگان ہے اس کے اندر اکثریت حاصل کی. اور ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے تو پھر میں صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کروں گا, اور انہوں نے 15 نومبر کو مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکنس کے آنے کے بعد اعلان کیا. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ ریپبلکنس کی طاقت اور صدر ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں, اور یقیناً وہ آنے والے زمانے کے اندر بہت ٹف ٹائم دیں گے ڈیموکریٹس کو. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی پارٹی جیتے گی, لیکن اس میں ایک دو باتیں میں آپ سے جلدی میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ غور کریں تو امریکہ کے الیکشنز کے اندر زیادہ تر ارتکاز جو ہے وہ خارجہ پالیسی نہیں ہوتی, اندرونی معاملات تھے. وہ اپنی خوشحالی دیکھ رہے تھے, مہنگائی کی کا دباؤ دیکھ رہے تھے, پوسٹ کورونا وار کے اثرات دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کے
صدر نے ہینڈل کیا، یعنی جو بائیڈن صاحب نے ہینڈل کیا، تو اس میں وہ بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے. افغانستان کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہوا، جبکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ڈومینیٹ کرے گا الیکشنز. جی بالکل. مرزا صاحب، یہ جو ہم کلائمیٹ چینج کا موضوع ہر سال دنیا بھر میں زیر بحث رہتا ہے، یہ فرمائے گا کہ اس سال بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا بھر میں ملکوں کو موسم کی شدت کا سامنا رہا ہے. اس سال پاکستان بھی اس سے شدید متاثر ہوا ہے. آپ کے نزدیک آخر یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ COP27 کلائمیٹ چینج کی جو کانفرنس ہوتی ہے سالانہ، وہ اس مرتبہ شرم الشیخ مصر کے ایک ساحلی شہر کے اوپر ہوئی، اور دنیا بھر کے جو سربراہان تھے ان میں سے بیشتر نے اس میں شرکت کی. کلائمیٹ چینج بڑا شدید مسئلہ بن گیا. پاکستان کے اندر اس سال جو فلڈز نے تباہی مچائی وہ آپ نے دیکھی. 3 کروڑ افراد جو تھے وہ بے گھر ہوئے اس کی وجہ سے، اور تقریباً حکومت کے کہنے کے مطابق $30 لاکھ سے زیادہ کی تباہ کاری کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ کلائمیٹ چینج ایسا ہے کہ دیکھیے، جہاں شدید گرمی پڑتی تھی وہاں سردی پڑنے لگی، جیسے کہ عرب ممالک ہیں. آپ نے اولے پڑتے ہوئے سنے ہوں گے سعودی عربیہ میں، کویت کے اندر. اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر، جہاں پر کہ سمر کے اندر ٹیمپریچر 20 ڈگری تک نہیں پہنچتا تھا، وہاں پر 40 ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچ گیا ہے. تو عالمی طور پر یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو اضافہ ہے وہ 1 ڈگری سے سینٹی گریڈ سے کچھ زیادہ تک برداشت کیا جائے گا، اور اسے آہستہ آہستہ بالکل کم کیا جائے گا. اور یہ ڈیٹ مقرر کی تھی کہ 2030 کے اندر جو یہ کاربن امیشن ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول میں لایا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی خاطر اثر نہیں ہوا. اور COP27 جو کہ شرم الشیخ میں ہوئی، اس میں بھی اسی بات پہ اصرار کیا گیا کہ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے، یعنی کلائمیٹ چینج کے سلسلے میں کرنے کے لیے، اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ برف باری، وہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندری طوفان آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نیو یارک میں کیسا برفانی طوفان آیا ہے دسمبر کے آخر کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کو اب کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہی رہ گیا ہے کہ ساری دنیا کے ممالک، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور بڑے خاص طور پہ کیونکہ وہاں کاربن ایمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، چھوٹے ممالک کی مدد کریں، پاکستان جیسے خاص طور پر ممالک کی مدد کریں، تاکہ وہ اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکیں اور اس کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کنٹرول کر سکیں. وگرنہ وہ تو اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یا تو آپ یہ سارے اقدامات کریں، نہیں تو مکمل تباہی کے لیے تیار ہو جائیں دنیا کی. جی بالکل. اب کچھ بات پاکستان کی سیاست پر بھی ہو جائے. مرزا صاحب، پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا. آئین کے مطابق ملک میں ہونے والی اس تبدیلی کے حوالے سے عوامی حلقوں میں ابہام کیوں پایا جاتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا. اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM اور پیپلز پارٹی نے مل کر یہ قدم اٹھایا، اور انہوں نے عمران خان کی جو یہ ثابت کر دیا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی اکثریت کو بیٹھے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اپریل کی 3 اور 4 کے درمیان ہونے والی شب کو جو اعتماد کی تحریک نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی وہ کامیاب رہی، اور عمران خان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے پاس ایک بہت ہی کمزور اتحادی حکومت تھی. وہ مشکل 6-7 لوگ تھے، جس میں PDM اور بلوچستان کی باپ پارٹی وغیرہ شامل ہیں، اور کافی ان کی مدد سے وہ حکومت کر رہے تھے. ان کے پاس سادہ اکثریت بھی موجود نہیں تھی. تو اس میں کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئین اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، آپ الیکشن کرا سکتے ہیں قبل از وقت، آپ ریفرینڈم کرا سکتے ہیں،
اور ان کے جواز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور بالکل یہ ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان نے تقریباً اپنے 60-70 جلسے کیے. انہوں نے ضمنی الیکشن لڑے جس کے اندر وہ سیٹیں جیتے تھی وہ ساری جیتے. نتیجہ یہ ہے سارے اس کا کہ ایک پاکستان میں پہلے ہی معاشی بہت یعنی کمزوری تھی. عمران خان کا دور جو تھا وہ معیشت کے حساب سے بہت پاکستان کے لیے تکلیف دہ رہا. وہ ایک تو اپنے کیے گئے کوئی وعدہ وہ مکانوں کا اور روزگار کا پورا نہ کر سکے, اس کے علاوہ وہ گڈ گورننس نہیں کر سکے, وہ معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں رہ سکے. وہ 4 سے زیادہ خزانہ بدلے, انہوں نے کتنے ایف پی آر کے چیئرمین بدلے, لیکن وہ اس پہ قابو نہیں پا سکے. آخری وقت تک وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں خراب اکانومی ملی تھی اور یہ, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا امریکہ کے خلاف کسی ایک سائفر کے اوپر, جسے نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی مسترد کیا. اور بعد میں تمام اگر آپ ملک کے اندر دیکھیں خود انہوں نے پھر بعد میں اسے ریٹریٹ کر لیا. انہوں نے خود کہا کہ کوئی بات نہیں, وہ تو ہو گیا پرانی بات ہے. لیکن وہ جو ایک کیفیت ہے عدم استحکام کی وہ جاری ہے, وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن جلد کروائے جائیں, ان کے پاس حالانکہ موقع تھا, اگر وہ چاہتے تو وہ کروا سکتے تھے الیکشن وقت سے پہلے, لیکن انہوں نے نہیں کروائے الیکشن. اور اب وہ الیکشن کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی, وہ جبکہ یہ حکومت کہتی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہو گئی, یعنی اگلے سال 2023 کے اندر کہیں اگست سپٹمبر اکتوبر کے اندر جا کے. تو پاکستان کی معیشت کمزور ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ دوبارہ استحکام لائے, اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. یہی اس کا ایک بہتر حل ہے. جی بالکل. اب برطانیہ میں ہونے والے واقعات پر گفتگو اب آگے بڑھاتے ہیں. 2022 برطانیہ کی سیاست اور بادشاہت کے حوالے سے خبروں کی زینت رہا, جب وہ ملک جس کی سلطنت کبھی پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی صرف 2 ماہ میں وہاں 3 وزرائے اعظم بنے, اور اسی سال برطانیہ دنیا میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی ملکہ سے بھی محروم ہو گیا. مرزا صاحب, آپ کی اس تمام واقعات پر کیا رائے ہے؟ جی بالکل. پہلی بات پہ میں آ جاتا ہوں, یعنی برطانیہ کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ان کا وزیر اعظم ہے. یہ ایک بھارت نژاد ہندو ہیں رشی سونک کے نام سے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی آپ یہ کہہ لیجیے غیر انگریز کو یہ حکومت جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ملی ہے. رشی سونک جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہندو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو ساؤتھ افریقہ سے مائگریٹ کر کے برطانیہ آئی تھی ان کی, اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ برطانیہ کے امیر ترین افراد کے اندر شمار ہوتے ہیں. ان کی کمپنی بھی جو ہے وہ 20 امیر ترین کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے. وہ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں, چانسلر آف ایکسچیکر جسے کہتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی برطانیہ کے اندر, اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایک ایشین کو, ایک ہندو نژاد بھارتی کو انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کیا اور پھر اسے عہدہ دے دیا. اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا پڑیں گے؟ بنیادی طور پر برطانیہ کا جو نظام ہے جمہوریت کا, اس کے اندر اس بات کی بہت کم اہمیت ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. اگر آپ برطانوی ہیں تو آپ کچھ بھی ہیں, آپ کو معلوم ہوگا اس سے ایک پاکستانی جو ہے میئر ہیں اس وقت, ساجد جو ہیں وہ لندن کے میئر ہیں, جو کہ بہت پاورفل شخصیت ہوتی ہے. تو وہاں پر ٹالرنس کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے. تو رشی سونک کو لائے وہ اس لیے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 ہفتے کے اندر یہ تیسرے وزیر اعظم تبدیل ہوئے. پہلے سب سے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ خود کنزرویٹو پارٹی کے لوگوں نے بورس جانسن کے خلاف پیش کی, وہ گئے. اس کے بعد ان کی لسٹ ٹرسٹ جو کہ دوسری وہی وزیر اعظم
وہ 6 ہفتے بھی سروائیو نہیں کر سکی, انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا, اور تیسرے اب یہ رشی سونک آئے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک کو, ریفرنڈم کی تحریک کو, یہ سبق سیکھنے کی چیز ہے برطانیہ سے کہ یہ وہ بڑے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ رشی سونک جو ہے وزیر اعظم ہے, اور ابھی تک کوئی ایسی انہوں نے اسٹیپ نہیں اٹھایا. ان کی تمام طرف توجہ ہے, ان کے پاس تقریباً 1.5-2 سال ہیں برطانیہ کی معیشت کو بحال کرنے کی طرف ہے, کیونکہ یقینی بات ہے عالمی مہنگائی کے اثرات جو ہے برطانیہ میں بھی بہت شدید ہے. جی اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جو قطر میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کی, جس کا ٹائٹل 36 سال بعد ارجنٹائنا نے اپنے نام کیا. صاحب, فیفا ورلڈ کپ کا کسی عرب ملک میں پہلی بار کامیاب انعقاد کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی آپ نے بہت صحیح کہا نوید, لیکن قطر کو جب یہ ایوارڈ کیا گیا ورلڈ کپ, اس وقت سے یورپی ممالک خاص طور پر قطر پہ بہت کرٹیسزم کرتے رہے. ایک تو یہ پہلے یہ کہتے رہے کہ یہ شاید اتنا بڑا ایونٹ ہینڈل نہیں کر سکیں, کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پاپولر ایونٹ ہے جو 1 مہینے تک جاری رہتا ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کے لحاظ سے قطر جو ہے وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو کہ یورپ اور مغربی ممالک نے مقرر کیے ہیں. لیکن قطر نے یہ ثابت کر دیا کہ اسے اتنے بڑے ایونٹ کو ہینڈل کرنا آتا ہے. جتنا پیسہ اس نے خرچ کیا وہ اس سے زیادہ تھا جو کہ روس نے خرچ کیا. تقریباً 22 ارب ڈالر اس نے ورلڈ کپ کے انعقاد کے اوپر خرچ کیا. اس کے علاوہ جو انتظامات تھے, جو اسٹیڈیم سے جس طرح امن و سکون قائم رہا, جتنے یعنی بہترین طریقے سے انہوں نے ساری چیز کو کنڈکٹ کیا, اس نے ایک تو طرح سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک چھوٹا سا ملک بھی جس کے اندر نظم و ضبط ہو اور جس کو میں گورننس بالکل صحیح ہو, وہ یہ کام کر سکتا ہے, اور قطر نے یہ کام کر کے دکھایا. اس کے لیے یقینی بات ہے وہ تحسین قابل ہے. اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ایشیائی ٹیمیں تھیں, خاص طور پہ عرب ممالک کی جو ٹیم تھی, جیسے کہ مراکش وغیرہ کی ٹیم تھی, انہوں نے اس سے بڑا حوصلہ پکڑا ہے, اور وہ ایک ورلڈ کلاس کی ٹیم میں تبدیل ہونے کا انہیں موقع ملا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کھیل جو ہے وہ کسی خاص خطے یا کچھ قوموں کے لیے ہو جائے, تو ساری دنیا کے لیے ہونا چاہیے. ساری دنیا کو فٹ بال سے انجوائمنٹ لینے کا حق حاصل ہے, اس کی ٹیموں کو حق حاصل ہے کہ وہ بھی ورلڈ کلاس کی ٹیمیں ہوں. تو قطر میں آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سب کو برابر کا چانس ملا. اس میں سیاست کو نہیں آنا چاہیے تھا, اور یہ ثابت کر دیا قطر نے. بہت بہت شکریہ منور مرزا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ویورز, 2022 میں جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق وسطیٰ پرسکون رہے, گو کہ وہاں تیزی سے سیاسی تبدیلیاں جاری رہیں. اس کے علاوہ جرمنی میں نئی قیادت آئی اور اینجلا مرکل کا 16 سال پر مشتمل دور ختم ہوا. برازیل میں ڈسلوا واپس صدر بنے, امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہوئے, دوسری طرف فرانس, اٹلی اور برازیل میں بھی انتخابات ہوئے, جبکہ ایران میں اس سال بھی حکومت کے خلاف عوامی احتجاج جاری رہے. ویورز, اس پروگرام کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ 2022 کے اہم واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں. اس امید اور دعا کے ساتھ اپنے میزبان نوید صدیقی کو اجازت دیجیے کہ آنے والے سال میں دنیا اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اسے بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھے گی, تاکہ وہ اپنی مستقبل کی نسلوں کے سامنے سرخ روح ہو سکیں. پروگرام سے متعلق آپ اپنی قیمتی آراء ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے اور ٹی وی. 2022 کیسا رہا کے خصوصی پروگرام کے